अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने किताब से नज़रें हटाए बगैर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सीजन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान बेटे, तुम फ़ौरन मेरे पास आ जाओ, मैं फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर किताब बंद करके इसने इसे मेज़ पर रखा। सुलेमान मार्केट गया हुआ था और इसे मालूम था कि जब वो वापस आएगा तो वो खुद ही किताब उठाकर अलमारी में इसकी मखसूस जगह पर रख देगा। इसलिए वो किताब वहीं मेज़ पर रखकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सरदावर के लहजे में जो संजीदगी थी इसने इमरान को मजबूर कर दिया था कि वो फ़ौरन इनके पास पहुंच जाए। वैसे सरदावर का ये कहना कि वो फ़ोन पर बात नहीं करना चाहते बता रहा था कि मामला वाकई संजीदा है। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ी से इस लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां सरदावर काम करते थे। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो जब सरदावर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो वहां एक उधेड़ उम्र आदमी भी मौजूद था। आओ इमरान बेटे, ये डॉक्टर तहसीन हैं, एटमिक लेबॉर्ट्री के अहम साइंसदान। और डॉक्टर तहसीन, ये अली इमरान है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। सरदावर ने उठकर इमरान का इस्तकबाल करते हुए कहा और वो धेड़ उम्र आदमी डॉक्टर तहसीन भी सरदावर के उठते ही उठकर खड़े हो गए। इमरान ने दोनों से मुसाफा किया और फिर रस्मी फ़िक्रे बोलकर वो सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम इस कदर संजीदा क्यों हो? सरदावर ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आपने जिस संजीदगी से फ़ोन किया और अब जिस संजीदगी से मुझ जैसे कमतर आदमी का इस्तकबाल किया, इसने मुझे भी संजीदा होने पर मजबूर कर दिया है, इमरान ने कहा। तो सरदावर के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैरने लगी। इस संजीदगी की वजह है इमरान बेटे, AW रेस का असल फार्मूला डॉक्टर तहसीन की तहवील में था जो चोरी कर लिया गया है, सरदावर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। डॉक्टर तहसीन की तहवील में? वो क्यों? ये फार्मूला तो डॉक्टर अहमद का था। और ये कब और कैसे चोरी हुआ? कहाँ था ये फार्मूला? डॉक्टर अहमद मेरे करीबी दोस्त थे। हम दोनों इकट्ठे तवील अरसे तक कारमेन लेबॉर्ट्री में काम करते रहे हैं। इसके बाद मैं वापस पाकेशिया आ गया और यहाँ एटमिक लेबॉर्ट्री में काम करने लगा। जब डॉक्टर अहमद बहुत बाद में आए लेकिन हमारे ताल्लुकात बहरहाल कायम रहे। हम छुट्टियों में मिलते रहते थे। बहरहाल मैं असल बात की तरफ आता हूँ। डॉक्टर अहमद जिस फार्मूले पर काम कर रहे थे इस सिलसिले में वो फितरी तौर पर बेहद हसास थे और इन्हें हर वक्त यही ख़तरा रहता था कि सुपर पावर्स इनके फार्मूले को ले उड़ेंगी और इन्हें हलाक कर दिया जाएगा। चुनांचे इन्होंने इस फार्मूले को एक माइक्रोफिल्म में अलहदा रखा जबकि कंप्यूटर में वो सिर्फ वर्किंग नोट्स रखते थे। पहले इन्होंने इस असल फार्मूले को महफूज करने का एक अनोखा तरीका सोचा। इनके अजीज़ों की इंडस्ट्रियल इस्टेट में फैक्ट्री थी जिसमें बैंक की एक शाख भी थी और वहाँ लॉकर्स की सहूलत भी थी। इन्होंने वहाँ एक लॉकर लिया और वो इस फार्मूले को इस लॉकर में रखते थे। जब ज़रूरत होती थी तो वो खुद जाकर वहाँ से फार्मूला ले आते थे और ज़रूरत पूरी होने पर खुद जाकर वहाँ लॉकर में रख आते थे। लेकिन फिर इनका वहम बढ़ता गया। फिर एक रोज़ बैंक मैनेजर ने इनसे पूछ लिया कि वो क्यों अपने करीबी के किसी बैंक के लॉकर को इस्तेमाल नहीं करते और इतने दूर के बैंक का लॉकर इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें यकीन हो गया कि बैंक मैनेजर दुश्मनों से मिला हुआ है और वो किसी भी वक्त इनका फार्मूला इस लॉकर से निकाल लेगा। जब इनका वहम बहुत बढ़ गया तो वो परेशान रहने लग गए। तो मैंने इनकी मदद करने का फ़ैसला किया और इन्हें कहा कि वो फार्मूला मुझे दे दें, मैं अपनी लेबॉर्ट्री में इसे महफूज रखूँगा और जब इन्हें ज़रूरत हो तो वो बता दें, मैं फार्मूला साथ ले आया करूँगा। इन्हें मालूम था कि एटमिक लेबॉर्ट्री की हिफाजत इंतहाई सख्ती से की जाती है। चुनांचे वो खुशी से मान गए। लेकिन जाहिर है मैं एक गैर मुतल्लका फार्मूला लेबॉर्ट्री के अंदर ना ले जा सकता था, इसलिए मैंने इसे अपनी रिहाइश गाह के सेफ में रख लिया। मेरी बेवा बहन कोठी में रहती थी जबकि इसके दोनों बेटे आला तालीम के लिए एकेडमिया गए हुए हैं। इसलिए मैं भी मुतमईन था कि फार्मूला महफूज रहेगा। फिर फार्मूला चोरी कैसे और कब हुआ? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्योंकि सरदावर की वजह से वो डॉक्टर तहसीन को रोक भी ना सकता था और फिर असल बात यह भी थी कि खुद इसे भी तवील कहानी में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मैं छुट्टी पर आया तो मुझे एक शदीद तरीन सदमे से दो चार होना पड़ा। कोठी का छोटा फाटक बाहर से बंद था और अंदर मेरी बेवा बहन और हमारे मुलाजिम शौकत की 2 रोज़ पुरानी पुरानी लाशें पड़ी हुई थीं। डॉक्टर तहसीन ने रुंधे हुए लहजे में कहा।
تو عمران چونک پڑا۔ اوہ ویری سیڈ، عمران نے کہا۔ میری بہن کی لاش اس کے کمرے میں پڑی تھی، جبکہ ملازم کی لاش اندرونی راہداری میں پڑی تھی۔ باقی ملازموں نے اس روز آنا تھا جس روز میں نے یہاں پہنچنا تھا، اس لیے گھر میں صرف میری بہن اور ایک ملازم تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر میں نے ایک خیال کے تحت اپنے کمرے کا سیف چیک کیا تو وہاں سے فارمولہ غائب تھا۔ میں نے سرداور کو اطلاع دی۔ کل تک تو میری بہن کی فوتیدگی کی رسومات ہوتی رہیں۔ آج سرداور نے مجھے یہاں کال کیا اور ساتھ ہی آپ کے بارے میں بتایا۔ لیکن آپ کے بارے میں انہیں کیسے یہ سب کچھ معلوم ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میری بہن بیمار رہتی تھی اور وہ ویسے بھی کم ہی باہر نکلتی تھی، نہ کسی سے ملنے جاتی تھی اور نہ ہی کوئی میرے گھر آتا تھا۔ کیا آپ کی بہن کو اس بات کا علم تھا کہ فارمولہ کہاں موجود ہے اور کس کا فارمولہ ہے؟ ہاں، ڈاکٹر احمد چونکہ بڑے طویل عرصے سے ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے انہیں سب کچھ معلوم تھا، لیکن ان کے اور میرے اور ڈاکٹر احمد کے علاوہ اور کسی کو بھی اس بارے میں علم نہ تھا۔ ڈاکٹر احمد پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے اب صرف میری ہمشیرہ اور مجھے معلوم تھا۔ اب آپ کا کہنا ہے کہ دشمن بہرحال کامیاب رہے ہیں اور فارمولہ لے اڑے ہیں۔ ہاں، جس طرح بھی ہوا بہرحال ہو گیا ہے۔ آپ مجھے اپنی کوٹھی لے چلیں اور مجھے ساری صورتحال دکھائیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ۔ سرداور، مجھے اجازت ہے؟ ڈاکٹر تحسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کی بہن کا مجھے بھی شدید غم ہے، لیکن اب سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران بیٹے، مجھے یہ فارمولہ ہر صورت میں چاہیے۔ اب تک اس کی سینکڑوں کاپیاں بن چکی ہوں گی۔ ہو جائیں، ہم نے بہرحال اپنے ساحلوں کو کارآمد بنانا ہے، سرداور نے کہا۔ اس کی کاپی نہیں ہو سکتی سرداور۔ مجھے ڈاکٹر احمد نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ فارمولہ کراس 0x پر محفوظ کیا ہے، جس کی کوئی کاپی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، سرداور نے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے کار ایک ہوٹل کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی ہی تھی کہ جیب میں موجود سیل فون کی مخصوص گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا تو اس کی اسکرین پر عمران کا نام موجود تھا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ دوسری طرف سے عمران نے پوچھا۔ ہوٹل مڈ سٹی کی پارکنگ میں کھڑا ہوا ہوں باس۔ اس غیر ملکی جوڑے کے بارے میں معلومات ملی ہیں یا نہیں؟ نو سر، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ تیسرا حلیہ جو بتایا گیا ہے، اس بارے میں اطلاع ملی ہے کہ اس آدمی کا نام وکی ہے اور اس کا تعلق کائن کلب کے کارل سے ہے، لیکن یہ وکی کسی کوٹھی یا کسی عمارت کا صرف چوکیدار ہے، کوئی اہم آدمی نہیں ہے۔ میں اس وقت ہوٹل مڈ سٹی اس لیے آیا ہوں کہ اس وکی کا ایک دوست برینڈی یہاں کا ویٹر ہے، ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں بھی معلومات حاصل کرو، لیکن ایک اور اہم کام بھی فوری تم نے کرنا ہے۔ یس باس، حکم باس، ٹائیگر نے کہا۔ سبزہ زار کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں ایک ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تحسین اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ خود تو لیبارٹی میں رہتے ہیں اور ہفتے 15 دن بعد رہائش گاہ پر آتے رہتے ہیں، جبکہ ان کی بیوہ بہن ملازموں کے ساتھ یہاں مستقل رہتی ہیں۔ ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں ڈاکٹر احمد کا انتہائی اہم فارمولہ تھا، جو انہوں نے اپنے کمرے کی خفیہ سیف میں رکھا ہوا تھا۔ 2 روز پہلے وہ لیبارٹی سے واپس آئے تو ان کی بیوہ بہن اور ایک ملازم کی وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جنہیں 2 روز پہلے ہلاک کیا گیا تھا، اور فارمولہ غائب تھا۔ تم وہاں ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرو کہ 2 روز پہلے وہاں کون آیا تھا۔ کسی نہ کسی نے تو ضرور قاتلوں کو دیکھا ہوگا، اور خاص طور پر ان کے حلیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تو ٹائیگر نے سیل فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا اور ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پہلے اس ویٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ جب یہاں آ ہی چکا تھا تو اب اس ویٹر سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر برینڈی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ برینڈی چونکہ مختلف ہوٹلوں اور کلبوں میں کام کرتا رہتا تھا، اس لیے وہ ٹائیگر کو نہ صرف پہچانتا تھا بلکہ وہ اس سے اچھی طرح واقف بھی تھا۔ آپ جیسے بڑے آدمی کو مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے کیا کام پڑ گیا ہے جناب؟ برینڈی نے قدر تنزیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ نہ تم چھوٹے ہو اور نہ ہی میں بڑا ہوں، چند معلومات لینی ہیں تم سے، تمہارے دوست وکی کے بارے میں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو برینڈی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ، تو وکی کسی خاص چکر میں تھا؟ تھا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تو مر چکا ہے ٹائیگر صاحب، اسے مرے ہوئے بھی 4-5 روز ہو چکے ہیں۔ برینڈی ہلاک ہو چکا ہے؟ کب؟ وکی ہلاک ہو چکا ہے؟ کب؟
مجھے تفصیل بتاؤ۔ جناب، وہ کارل کی ایک کوٹھی میں چوکیدار تھا۔ وہاں ایک یورپی جوڑا رہتا تھا۔ پھر اچانک اس کوٹھی سے بو آنے لگی تو ساتھ والی کوٹھیوں سے پولیس کو اطلاع دی گئی، اور پھر پولیس وہاں پہنچی تو وہاں کوٹھی میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جسے مرے ہوئے 4-5 روز ہو چکے تھے۔ اس لاش کو پولیس اسٹیشن لایا گیا تو وہاں پتہ چلا کہ اس کے چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا جو بگڑ گیا تھا، اس لیے چیک ہو گیا۔ جب میک اپ صاف کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لاش وکی کی ہے۔ اسے سینے میں گولی ماری گئی تھی۔ پھر وہاں سے لاش اس کے ورثاء لے آئے اور اس کی تدفین کے وقت بھی میں وہاں موجود تھا۔ ویٹر برینڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کون سی کالونی کی کوٹھی میں اس کی لاش ملی تھی؟ کہکشاں کالونی کی کوٹھی نمبر 18 سے۔ وہ وہیں چوکیدار تھا۔ کیا یہ کوٹھی کارل کی تھی؟ جناب، اگر کارل تک یہ بات پہنچ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو مجھ سمیت میرا پورا خاندان ختم کر دیا جائے گا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو برینڈی، اس لیے ایسے فکرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا اور تمہیں ان دی گئی معلومات کا معاوضہ بھی ملے گا، لیکن معلومات درست اور حتمی ہونی چاہیے، ورنہ کال سے زیادہ اور لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کو جانتے ہوئے میں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے، برینڈی نے کہا تو ٹیگر نے جیب سے 2 بڑے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شکریہ جناب۔ تدفین کے موقع پر وکی کے ایک بہت کلوز دوست سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وکی کے پاس جو کار تھی جسے وکی ڈرائیو کرتا تھا، اس کار میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ اس کا کلر تبدیل کیا جا سکتا تھا اور نمبر پلیٹ بھی۔ جو کار پولیس کو وکی کی لاش اٹھاتے ہوئے کھڑی نظر آئی تھی، اس کا رنگ سفید تھا اور نمبر مقامی تھا، لیکن وکی کے اس دوست کا کہنا ہے کہ یہ کار کارل نے واپس لے لی تھی اور اب اس کا رنگ بلیک اور نمبر شام نگر کا ہے۔ برینڈی نے تیز سے بولتے ہوئے کہا اور نوٹ جلدی سے جیب میں ڈال لیے۔ مقامی نمبر کیا تھا؟ ٹائگر نے پوچھا تو برینڈی نے نمبر بتا دیا۔ اوکے، بے فکر رہو، ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار کہکشاں کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، جہاں وکی بطور چوکیدار اور ڈرائیور رہتا تھا اور جہاں برینڈی کے بقول غیر ملکی جوڑا بھی رہائش پذیر تھا۔ ٹائگر نے ارد گرد کی کوٹھیوں کے چوکیداروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر اس وقت اس کی کوشش کامیاب ہو گئی جب سڑک کی دوسری طرف کوٹھی کے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کوٹھی کے مالکان ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ اکیلا رہتا ہے اور پوری کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے وہ گیراج کی چھت پر رہتا ہے۔ اس نے ٹائگر کو بتایا کہ 4 روز پہلے سامنے والی کوٹھی سے سفید رنگ کی کار باہر نکلی جسے ایک مقامی آدمی چلا رہا تھا، لیکن وہ وکی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اس کار میں ایک یورپی جوڑا موجود تھا، لیکن یہ بھی وہ جوڑا نہیں تھا جو کچھ روز پہلے وکی کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ وکی کے پاس جو کار تھی اس کا رنگ سیاہ تھا اور رجسٹریشن بھی شام نگر کی تھی، لیکن یہ سفید رنگ کی کار رجسٹریشن نمبر مقامی تھا۔ یہ کار سامنے والی کوٹھی سے نکل کر چلی گئی، پھر اس کی واپسی تقریباً 3-4 گھنٹوں بعد ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اس غیر ملکی جوڑے کو کوٹھی سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا، اور اس کے 2 روز بعد پولیس نے آ کر سامنے والی کوٹھی سے وہ لاش دریافت کی جو اس کار کے ڈرائیور کی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس غیر ملکی جوڑے کا حلیہ کیا تھا؟ ٹائگر نے پوچھا تو چوکیدار نے اسے حلیہ بتا دیا۔ ٹائگر کو اس لیے کوئی حیرت نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ ان چوکیداروں کی نفسیات کو جانتا تھا۔ یہ لوگوں کو نہ صرف غور سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کی یادداشت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر غیر ملکیوں کی نسبت۔ ٹائگر نے اسے انعام دیا اور پھر وہ کار لے کر سبزہ زار کالونی کی طرف بڑھ گیا جہاں ڈاکٹر تحسین کی رہائش گاہ تھی اور جس کے بارے میں عمران نے اسے آگاہ کیا تھا۔ یہ کوٹھی بھی بند تھی کیونکہ ڈاکٹر تحسین واپس لیبارٹری چلے گئے تھے۔ ٹائگر نے یہاں بھی ارد گرد سے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور پھر 1 گھنٹے کی سرتوڑ کوشش کے بعد آخرکار وہ ایک آدمی کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کوٹھی سے کافی فاصلے پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سب کچھ غور سے دیکھا تھا۔ اس نے ٹائگر کو بتایا کہ ڈاکٹر تحسین کی بہن کی لاش سے 2-3 روز پہلے ایک سفید رنگ کی کار جس میں غیر ملکی جوڑا موجود تھا، البتہ ڈرائیور مقامی تھا، اس کوٹھی پر آئی اور اس کوٹھی کے چوکیدار شوکت نے باہر آ کر ان سے بات کی اور پھر بڑا پھاٹک کھول دیا اور کار اندر چلی گئی اور پھاٹک بند ہو گیا۔ پھر تقریباً 4-5 گھنٹوں کے بعد پھاٹک ایک اور بار پھر کھلا اور وہی سفید رنگ کی کار باہر آئی۔ کار میں وہی غیر ملکی جوڑا تھا اور ڈرائیور بھی وہی مقامی تھا، لیکن کار پھاٹک کے باہر رک گئی اور ڈرائیور نے اتر کر پہلے بڑا پھاٹک بند کیا اور پھر چھوٹے پھاٹک کو باہر سے بند کر کے وہ کار میں بیٹھا اور کار گھوم کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے آ کر کوٹھی کو کھولا،
لیکن تم نے کسی کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں ان بڑے آدمیوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، مجھے اس سلسلے میں بڑے تلخ تجربات ہو چکے ہیں۔ اس آدمی نے، جس کا نام بشیر تھا، جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کار کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا تو بشیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر اسے پہلے ہی ایک بڑا نوٹ دے چکا تھا، اس نے اسے مزید 2 بڑے نوٹ دیے اور اس غیر ملکی جوڑے کے حلیے معلوم کر لیے۔ یہ وہی حلیے تھے جو اس سے پہلے کال کی کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کے چوکیدار نے بتائے تھے۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی سے جو فارمولہ چرانے والا اور ان کی بیوہ بہن اور دربان کو ہلاک کرنے والا یہی غیر ملکی جوڑا تھا۔ اسی جوڑے نے وکی کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور پھر کار استعمال کرنے کی بجائے وہ وہاں سے ٹیکسی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ ٹائیگر نے بشیر کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر وہ کہکشاں کالونی پہنچ گیا، لیکن اس بار اس کا ٹارگٹ اس کالونی کا ٹیکسی سٹینڈ تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا جس نے یہاں سے ایک غیر ملکی جوڑے کو پک کیا تھا۔ چونکہ یہ ٹیکسی ڈرائیور اس اسٹینڈ کا مستقل ممبر تھا، اس لیے وہ مسافر کو چھوڑ کر واپس اسی اسٹینڈ پر آ جایا کرتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا نام رجب علی تھا۔ کیا تم ان غیر ملکیوں کے حلیے بتا سکتے ہو جنہیں تم نے پک کیا تھا؟ ہاں، کیوں نہیں جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے ایک بڑا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اس نے پھرتی سے وہ جیب میں ڈال لیا، بلکہ تیزی سے حلیے بھی بتا دیے۔ یہ حلیے تقریباً وہی تھے جو سامنے والی کوٹھی کے چوکیدار نے بتائے تھے، لیکن اس کالونی میں تو اکثر غیر ملکی آتے جاتے رہتے ہیں اور اس واقعے کو بھی کئی روز گزر چکے ہیں، پھر تمہیں کیسے یاد رہا یہ سب کچھ؟ آپ نے درست سوال کیا ہے، واقعی مجھے یاد نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن اس جوڑے نے دوران سفر ایسی حرکت کی کہ مجھے ان کے بارے میں یاد رہا ہے۔ حرکت؟ کیسی حرکت؟ جناب، آپ کو ہم ٹیکسی ڈرائیوروں کی نفسیات کا تو علم ہوگا کہ ہم عقب نما آئینے میں عقبی سیٹ پر موجود اپنے مسافروں کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی غلط حرکت نہ ہو سکے۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ لڑکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک مشین پستل نکال کر اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں مشین پستل دیکھ کر پریشان ہو گیا، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے مار کر ٹیکسی چھیننا چاہتے ہیں، لیکن پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس آدمی نے مشین پستل کو جھک کر عقبی سیٹ کے نیچے کھسکا دیا۔ اس دوران ان کی منزل ایئرپورٹ آ گئی، چنانچہ وہ اترے اور پیمنٹ کر کے چلے گئے۔ تم نے مشین پستل کے بارے میں بات کیوں نہ کی؟ جناب، ایک تو خوف تھا کہ دوسرا مجھے لالچ نے گھیر لیا۔ غیر ملکی مشین پستل تھا جو اچھی قیمت میں بیچ سکتا تھا، اور وہی ہوا۔ میں نے واپسی پر مخصوص مارکیٹ میں اسے فروخت کر کے خاصی بھاری رقم کما لی۔ رجب علی نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی کیا نفسیات ہوتی ہے۔ تم نے انہیں ایئرپورٹ پر ڈراپ کیا، اس وقت کیا ٹائم تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو رجب علی نے ٹائم بتا دیا۔ ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ کچھ دیر کی کوشش اور 2-3 افراد سے ملاقات کے بعد وہ یہ معلوم کر لینے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ جوڑا ریگولر فلائٹ کے ذریعے کافرستان گیا ہے۔ کمپیوٹر ریکارڈ چیک کر کے ٹائیگر کو بتایا گیا کہ انہوں نے فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے بکنگ کرائی اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر فلائٹ سے 15 منٹ پہلے آ کر انہوں نے سب سے آخر میں اپنے بورڈنگ کارڈز حاصل کیے تھے۔ ان کے کاغذات کی نقول بھی ڈرائیور نے حاصل کر لی تھیں۔ اس آدمی کا نام کلارک اور عورت کا نام لارا تھا۔ ٹائیگر نے کاغذات کی نقول جیب میں ڈالی اور پھر ایئرپورٹ سے وہ واپس کائن کلب پہنچ گیا، جہاں کارل بطور مالک اور جنرل مینیجر بیٹھتا تھا۔ ٹائیگر کی کارل سے خاصی واقفیت تھی، اس لیے اسے کارل کے آفس تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ کارل لمبے قد اور بھاری جسم کا یورپی نژاد آدمی تھا اور ڈرگ اور اسلحے کے بزنس کے ساتھ ساتھ مقامی جرائم میں بھی ملوث رہتا تھا، لیکن آج تک چونکہ اس کی کوئی ایسی سرگرمی سامنے نہیں آئی تھی جس سے عمران کو کوئی دلچسپی ہو سکتی تھی، اس لیے ٹائیگر اور کارل کی دوستی بھی چلی آ رہی تھی۔ آج اچانک بغیر اطلاع دیے کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ ہاں، چند معلومات چاہیے، ٹائیگر نے کہا اور پھر جیب سے ایئرپورٹ سے حاصل کردہ کاغذات کی نقول اس نے کارل کے سامنے رکھ دی۔ اس یورپی جوڑے کو تم نے کہکشاں کالونی میں اپنی کوٹھی میں رکھا تھا جس کا چوکیدار وکی تھا۔ یہ جوڑا؟ نہیں، یہ میرے لیے اجنبی ہیں، کارل نے جواب دیا، اور ٹائیگر اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ تو پھر وہ جو جوڑا تم نے رکھا تھا وہ کون تھے؟ میں نے تو وہاں کسی کو نہیں رکھا ہوا، وہاں تو صرف وکی رہتا تھا جس کی لاش وہاں سے ملی، اور آج تک اس کے قاتلوں کا بھی پتہ نہیں چل سکا، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بار اس کے لہجے سے ہی ٹائیگر سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو کارل، تم میرے دوست ہو اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرا استاد
علی عمران پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور پاکستان سیکرٹ سروس ایسے کیس پر کام کرتی ہے جس میں ملک کی سالمیت اور مجموعی مفادات کو نقصان پہنچایا جاتا رہا ہو۔ اور تمہاری کہکشاں کالونی والی کوٹھی میں جو غیر ملکی جوڑا رہتا تھا، اس نے سبزہ زار کالونی کی کوٹھی میں ایٹمک سائنسدان ڈاکٹر تحسین کی بیوہ بہن اور ان کے ملازم کو ہلاک کر دیا ہے، اور وہاں سے وہ ایک انتہائی اہم فارمولہ چوری کر کے لے گئے ہیں۔ اس کوٹھی سے نکل کر وہ ایئرپورٹ گئے اور وہاں انہوں نے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی، اور پھر وہاں کہکشاں کالونی کی کوٹھی میں آ گئے۔ وہاں انہوں نے تمہارے ملازم وکی کو گولی ماری اور پھر وہاں سے پیدل ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچے، جہاں سے ایک ٹیکسی نے انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا اور وہ کافرستان چلے گئے۔ یہ معاملہ چونکہ ملکی مفاد کا ہے، اس لیے تم اگر تعاون کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تم خود سمجھدار ہو۔ کیا یہی جوڑا ہے جس کے کاغذات تم مجھے دکھا رہے ہو؟ ہاں، لیکن میں انہیں دیکھ ہی پہلی بار رہا ہوں، کارل نے جواب دیا۔ اس کی وجہ ہے شاید تمہیں معلوم نہ ہو، لیکن میں نے معلوم کر لیا ہے۔ جب وکی کی لاش ملی تو وہ میک اپ میں تھا، لیکن 2 روز تک لاش پڑی رہنے کی وجہ سے میک اپ بگڑ گیا تھا، اس لیے جب لاش پولیس اسٹیشن پہنچائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ جب یہ میک اپ واش کیا گیا تو لاش وکی کی نکلی۔ اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر سوچو تو صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ کیا صورتحال؟ تم نے ایک غیر ملکی جوڑے کو وکی والی کوٹھی میں ٹھہرایا، پھر انہوں نے خود بھی میک اپ کیا اور وکی کا بھی میک اپ کر دیا، پھر وہ وکی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی پر گئے، وہاں انہوں نے واردات کی اور وہاں سے ایئرپورٹ جا کر انہوں نے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی، اور پھر اس وکی سمیت واپس کوٹھی میں آ گئے۔ یہاں وکی کو ہلاک کرنے کے بعد وہ ٹیکسی اسٹینڈ پر گئے اور وہاں سے ایئرپورٹ، اور پھر ایئرپورٹ سے کافرستان چلے گئے۔ اگر کہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جس جوڑے کو تم نے ٹھہرایا تھا، ان کے میک اپ سے پہلے کے کیا حلیہ تھے؟ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ کارل کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، ان کے حلیے میں نے ٹریس کر لیے ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حلیے بتا دیے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کوئی بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جوڑا یورپی ملک پولینڈ سے آیا تھا، مرد کا نام سوبرز اور لڑکی کا نام کرسیا تھا۔ پولینڈ کی سرکاری تنظیم وان کے چیف سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، اس نے مجھے ان کے لیے رہائش گاہ اور کار وغیرہ مہیا کرنے کے لیے کہا، تو وہ میں نے کر دی۔ پھر میرے کو اچانک اطلاع ملی کہ وکی کی لاش تھانے پہنچائی گئی ہے اور جوڑا غائب ہے، تو میں داستان خاموش ہو گیا۔ اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے سوائے رہائش گاہ اور کار مہیا کرنے کے اور کچھ نہیں کیا، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وان تنظیم کے چیف کا کیا نام ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اس کا نام ڈیرک فریڈ ہے، ویسے اسے چیف کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک دوسری سرکاری ایجنسی اپرائٹ میں تھا، پھر وہ ایجنسی ختم ہو گئی تو وہ وان میں آ گیا اور پھر اس کا چیف بن گیا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے۔ میں 4-5 سالوں بعد پولینڈ جاتا ہوں اور کبھی کبھار آفیسرز کلب میں ڈیرک فریڈ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اوکے، تم نے چونکہ تعاون کیا ہے اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے چیف کو اطلاع دی اور میرے یا باس عمران کے بارے میں بتایا تو پھر تم خود سوچ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹائیگر، اسی لیے میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ تم اب بے فکر رہو، میں کسی کو اطلاع نہیں دوں گا، کارل نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر اس سے مصافحہ کر کے آفس سے نکلا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور عمران کا نمبر پریس کر کے اس نے رابطہ نمبر پریس کر دیے۔ چند لمحہ بعد کال وصول کر لی گئی۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں۔ باس، آپ فلیٹ پر موجود ہیں؟ ہاں، کیوں؟ میں نے مکمل تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بالمشافہ یہ تفصیلات پہنچا سکوں۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ٹائیگر نے سیل فون آف کیا اور کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔